अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज पेशावर में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करते हुए आवाम को मुखातिब किया कि 25 मई को आपसे श्रीनगर हाईवे पर मुलाकात होगी और ये भी कहा कि जितनी देर भी इस्लामाबाद में रहना पड़ा हम रहेंगे। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक पैगाम दिया कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। मुतालबा है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ और इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। तो अयाज साहब, आपकी नज़र में इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के अपने मकासद हासिल कर पाएगा? क्योंकि हुकूमत तो वाज़े तौर पर कह चुकी है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे इलेक्शन नहीं होंगे, और खान साहब ने पैगाम भी दे दिया है कि न्यूट्रल रहें। इस हुकूमत को वो तस्लीम नहीं कर रहे, तो इलेक्शन की तारीख किससे मांग रहे हैं? बज़ाहिर किसको प्रेशराइज किया जाएगा इस लॉन्ग मार्च से? हालात ने मुझे कम अज़ कम मोहतात कर दिया है। मेरा अंदाज़ा था तहरीक अदम एतमाद अभी कामयाब नहीं हुई थी। जब इमरान खान ने कहा था कि मैं कौम से कह रहा हूँ कि परसों रात को, जब वो उन्हें पता था कि जब वो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो बाहर आ जाए। जी, मैं आपको मरियम सही बताता हूँ, मैंने समझा क्या बकवास कर रहे हैं। वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सीड होगा, और सक्सीड होना तो ऐसे ही नज़र आ रहा था, और ये कॉल और ऐसी अवाम आ जाएगी, इनकी कौन सी तंजीम। लेकिन उस शाम को जो हुआ उसने ना सिर्फ हम जैसों को हैरान कर दिया बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया, जो सही बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उस दिन हमारा प्रोग्राम था यहाँ जी, और मैंने वो कहते कहते रह गया, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 9 बजे ख़त्म होता है। तो मैं कहने लगा था आपको कि देखो क्या उसने वो बड़क मारी थी, तो अभी तक तो कोई निकला कोई नहीं है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। वो जब वो 9 ख़त्म हुए 10 शुरू हुए, तो वो सारा लिबर्टी मार्केट और बाकी चौराहे और फलाना और इस्लामाबाद में और दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी है, सबका जो हमारे जैसे वो जो हैं जो मतलब है कि जिन्होंने वो एक शेवा बना लिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं, मतलब हैरान होकर रह गए। अब भी बज़ाहिर ये जो है कि जी मैं मिलूँगा श्रीनगर हाईवे पे, तो आपने देखा है कि जलसों पे कितने लोग आए। इसमें अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पीटीआई के हिमायती हों या मुखालिफ हों। ये जलसे जो हैं इनकी एग्ज़ाम्पल, इनकी नज़ीर मिसाल जो है नहीं मिलती हमारी हालिया तारीख़ में। बड़े बड़े जलसे सिर्फ कॉल एक दे देने और लोग इकट्ठे हो जाने, और इतने मजमे और इतने वो सब कुछ है। अब वहाँ से वो आ रहे हैं जो लगता है पेशावर से, इस तरफ जो है हुकूमत कंफ्यूज्ड, फैसला नहीं कर सके। लेकिन इस हुकूमत के सामने 2 रास्ते थे। वो क्या? या तो बिल्कुल वो सरेंडर करके इलेक्शन जल्दी कॉल कर लेते पहले हफ्ते में, या फिर इतनी हिम्मत होती इनमें कि डट जाते कि हमने फेस करना है, मुश्किल मुआशी फैसले लेते। IMF के मुज़ाकरात से पहले ये पेट्रोल डीजल के फैसले लेने होते वो लेते और कहते हम देख लेंगे। वो इनकी कोई बात ही नहीं है। इनका जो पार्टी के बीच में वो नवाज शरीफ कुछ और कह रहे हैं, मरियम की ज़बान कुछ और है, ये जो है बाप वालिद साहब और वो वस्कट वाली सरकार जो है वो रंग बिरंगे, आज भी एक नई वस्कट चढ़ाई हुई थी। अच्छा, वो एक उनकी वो उंगली बस इनकी है एक। मैं अभी देख रहा था टीवी पे, कोई यहाँ पे लाहौर का वो किडनी हॉस्पिटल है कौन सा, जिस पे आज तकरीब में वो वज़ीर आज़म गए थे कि मैं वो उसमें, मतलब शहबाज शरीफ के साथ हम भी रहे हैं, बजाय इसके कि ताना वहाँ से आए सलमान साहब से, हम पहले कह रहे हैं कि हम साथ रहे हैं, हम वो सब कुछ रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा उनका जो चेहरा और जो उनकी गुफ्तगू, उसमें कोई वो जो एक थे ना, वो एक दाद दें कम अज कम राना सनाउल्लाह को, कर सकते हैं नहीं कर सकते, हौसले में रहते हैं, मूछ जो है उनकी टेढ़ी नहीं होती, कोई बात तो हुई ना। ये तो इनको कोई, आज जो हशर हुआ है यहाँ पे पंजाब असेंबली में, सारी पंजाब की पुलिस जो यहाँ पे ड्यूटी दे रही थी पंजाब असेंबली में उधर करके, और वो तहरीक भी नहीं पेश, मतलब एक नाटक चल रहा है इस मुल्क में, फैसले आप कर नहीं सकते। तो वहाँ पे वो जो आ गए खैबर पख्तूनख्वा से, और ये याद रखिए हमारी तारीख में
جو سارے جو آتے ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں. راستہ وہی ہے, وہ ایک ہی سڑک ہے. تو ایاز صاحب کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے یہ لانگ مارچ؟ کیونکہ آپ نے کہا عوام تو نکلے ہیں, جلسوں میں بھی نکلے ہیں, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسلام آباد میں رہنا پڑا ہم رہیں گے. گرمی کی شدت, دھوپ, پیاس, خوار ہوتی نظر آئے گی آپ کو یہ عوام؟ آپ نے کبھی ایسی زبان کسی پاکستانی سیاستدان کی زبان یا لبوں پہ سنی کہ وہ جو ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں پھر وہ نیوٹرل ہی رہیں؟ دیکھیں کتنی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. ایسی بات نہ صرف یہ کہ کوئی کہتا نہ, بلکہ یہ ٹیلی کاسٹ براڈ کاسٹ نہ ہو سکتا. لیکن جب وہاں پہ کھل کے ایسے باتیں ہو رہی ہیں, مطلب آپ نے یہاں پہ اس ملک میں کون سا کھلواڑ پیدا کر دیا ہے. کوئی ضرورت ہوتی, میں وجہ کوئی ہوتی کرتے. چل رہی ہے حکومت کر کے ڈگڈگی پیچھے سے آپ نے بجائے, یہ لوگ تیار ہو گئے, اب ان سے کوئی سنبھالا نہیں جا رہا. وہ صرف جو بڑکے مارنے والے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان رہ گئے ہیں. وہ ایک اپنی ان کا وہ زبان ہے سب کچھ. فرنٹیئر جو ان کا کے پی کے جو ان کا بیس ہے وہاں سے تو پٹ کے رہ گئے ہیں. ڈی آئی خان جو ان کا آبائی شہر ہے وہاں سے وہ جو ہیں علی امین گنڈا پور, وہ جو حفظان صحت کے تحت جو اپنے پاس جو ہے وہ شہد کی بوتل رکھتے ہیں, انہوں نے جو ان کا حشر کر دیا ہے. مولانا سے کہنا چاہیے مولانا صاحب آپ حساب عمران خان سے بعد میں چکا لینا, پہلے علی امین گنڈا پور کا تو آپ مقابلہ کر لیں اور ڈی آئی خان میں کر لیں. ٹھیک, مطلب ہے انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب ہم جو جا رہے ہیں افراتفری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان سے کچھ ہوگا نہیں, وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے, ان سے کیا ڈسپرس یہ کر لیں گے. جن سے پنجاب اسمبلی کے معاملات حل نہیں ہو رہے, لاہور کے معاملات حل نہیں ہو رہے, واسکٹوں کا انتخاب نہیں ہو رہا, وہ کیا وہاں پہ وہ روکیں گے. مطلب آپ نے اس ملک کو مذاق بنا دیا ہے. یعنی جو اہم بڑے فیصلے نہیں لے پا رہے وہ اس لانگ مارچ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سلمان صاحب کیا حکمت عملی ہوگی حکومت کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ فری ہینڈ دیا جائے گا یا کچھ طاقت کا استعمال ہوگا, کوئی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی؟ پہلے بات یہ ہے کہ احتجاج اور لانگ مارچ یہ پولیٹیکل آپشنز ہیں اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہونے جا رہا. یہ خان صاحب نے بھی پہلے کیا ہے اور اس سے پہلے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کر چکی ہیں. اگر آپ سیاسی تاریخ کو سامنے رکھیں تو یہ حکومتوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن یہ آج تک نہیں ہم نے دیکھا کہ جی لانگ مارچ ہوا ہے تو وہاں پر حکومت کا خاتمہ یا مطلوبہ مقاصد حاصل کر کے وہ گئے ہوں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھیں, ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو ہے کہ آج خان صاحب جو فوری الیکشن کی بات کر رہے تھے انہوں نے تھوڑی سی لچک دی ہے. انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ, اور میرے خیال میں اس میں کوئی سالوں کا وقفہ نہیں ہے. اچھا, اس میں مہینوں کا ہی وقفہ ہے. میں کل بھی کہہ رہا ہوں, پرسوں بھی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو کبھی اس طرح کا تجزیہ نہیں کرتا کہ یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا. ابھی جیسے حوالہ دیا گیا, کیا میں نے آپ کو الیکشن حکومت کے خاتمے سے 1 ماہ پہلے 2 حرفی بات نہیں کہی تھی کہ یہ حکومت نہیں رہنی, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر تگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں کہا تھا ستمبر میں ہوں گے الیکشن. میں نے آپ کو دیکھیں ستمبر کر لیں, اکتوبر کر لیں, نومبر کر لیں, الیکشن 100% ہوں گے. میرا تجزیہ ہوتا دخائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر لانگ مارچ کی انہوں نے بات کی ہے, ایک پولیٹیکل فورس کو آپ پابند نہیں کر سکتے. میرا خوف یہ ہے کہ اب ان کا واسطہ وہاں پر چودھری نثار علی خان سے نہیں ہونا, اب ان کا واسطہ رانا ثناء اللہ سے ہے. چودھری نثار علی خان پہ کسی کی ریزرویشن ضرور ہوگی, وہ معاملہ فہم آدمی تھا, اس کے خان صاحب سے بھی تعلقات تھے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھے تعلقات تھے. انہوں نے بہت حد تک کوشش کی تھی کہ وہاں پر خون خرابہ نہ ہو. رانا صاحب کا اپنا کریڈٹ ہے کہ رانا صاحب پولیٹیکل سٹرگل کے آدمی ہیں, 6 مہینے فرش پہ سوتے رہے ہیں, مقدمات جیتنے ہیں. بس میرا خوف یہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی تدبر اور حکمت کا امتحان ہے. اس لیے کہ میں تو پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کتنے مہینوں کا فرق پڑ جائے گا جی الیکشن سے. اور یہ بات درست کہی گئی ہے کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ نون, ان کے اندر اس حوالے سے 2 آراء ہیں. اور جہاں تک کہ نیوٹرلز کی بات کی گئی, ویسے تو مجھے ہنسی آئی کہ ایک وقت میں تو خان صاحب کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. آج انہیں ان کی اہمیت کا پتہ چلا گیا, انہوں نے کہا نیوٹرل ہی رہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے تو تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے, وہ تو نیوٹرل ہو گئے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے سیاست کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, چونکہ ماضی کے اندر جو کچھ انہوں نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے 1 پیج کی گردان سے جو کچھ انہیں ملا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہوئے, اچھے ہو گئے.
لیکن وہ ریاست کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوں گے. اچھا. اس لیے کہ یاد ہے اسلام آباد کے اندر جب خان صاحب لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے اور سب کچھ تھا، اور کس نے ان کو وہاں پر بھجوایا تھا؟ وہاں پر آرٹیکل 245 بھی ہے، اور اسلام آباد کے اندر اگر غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر نیوٹرل رہیں گے. اس لیے کہ کوئی نہیں یہ چاہے گا کہ دنیا بھر کے اندر اسلام آباد جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر کوئی ہنگامی یا غیر معمولی صورتحال ہو یا وہاں پر گہراؤ جلا. دیکھیں بات یہ کہ یہ حکومت کی حکمت کا امتحان ہے، حکومت پہ بڑا دباؤ ہے، اور حکومت اب کوئی ڈکٹیٹر کی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے. یہ فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. یہ الیکشن کا اعلان دیکھیں کہیں بھی ہوگا، اعلان اس کا حکومت نے کرنا ہے. اور فائدے مند یہ بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ، تو الیکشن کی تحریک تو خود ان کے اندر بھی موجود ہے، وہ پارٹیز بھی یہ چاہتی ہیں. یہ صرف مہینوں کا فرق ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان لوگوں کو جانے دیا جائے گا یا روکا جائے گا؟ کنٹینرز تو نہیں لگیں، کیونکہ خان صاحب خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، ایسا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی اتنے خوف اور دباؤ والی بات نہیں ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ انہیں جانے دیں، ان کے لیے بندوبست کریں، اس لیے کہ وہاں پر ایسی غیر معمولی طاری نہ کرنے دیں. یہ چیز ہمیشہ حکومتوں کے خلاف جاتی ہے. خان صاحب سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور خان صاحب کو پتہ ہے یہ وہ جو دھرنا تھا نا پہلا، میں اگر یہاں پر یہ اب وہ صورتحال نہیں ہوگی. اچھا. اس دھرنے کے پیچھے اور بھی بہت کچھ تھا، اب کر کے کھانی پڑے گی، اب حالات کو فیس کرنا پڑنا ہے. اب وہاں پر درجہ حرارت موسمی درجہ حرارت ہی شدید نہیں ہے، اب سیاسی درجہ حرارت بھی شدید ہے. لہٰذا دونوں طرف ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی ایسی صورتحال طاری نہیں ہونی چاہیے. ایک بات میں اور کہوں گا کہ باجے کہ ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاسی قوتوں کے درمیان جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ ہو جانے چاہیے وقت پہ. دیکھیں اصل چیز وقت کا تعین ہوتا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ اور لائن کٹ گئی. وہ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہم جو چاہیں گے کریں گے، گالی گلوچ الزام تراشی، کوئی کسی کو پکڑ اور کوئی جواب دہ نہیں ہوگا. آپ لوگ سٹیٹ کے پابند ہیں، آپ پاکستانی عوام کو جواب دیں. اور پاکستانی سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں، آئین اور قانون ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر قانون پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو قانون حرکت میں آنا چاہیے، قانون کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی کے احتجاج پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ، جناب شیخ یوں بھی اور یوں بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی لانگ مارچ، دھرنے، ایسے کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، آخر میں بیچ بچاؤ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. تو مذاکرات جب اینڈ پر ہونے ہیں، اس سے پہلے ایسا کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے جب آخر میں بھی آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں، تو بیچ بچاؤ 25 مئی سے پہلے ہوتا دکھائی دے رہا، اور یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے حکومت تو ویسے ہی چیلنجوں میں الجھی ہوئی ہے، اور ایک نیا چیلنج سے ہی. دیکھیے جب ملک میں لانگ مارچ ہوں، سیاسی جلسے ہوں، اور سیاسی معاملات کو طے کرانے کے لیے عدالت کے پاس جائیں، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ آپ کے سیاسی ادارے کام نہیں کر رہے، اور آپ کی لیڈرشپ میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو دانش مندی سے حل کر کے اپنے پاس انیشیٹو رکھے. یہ جو اس قسم کی جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک چیز کا خیال رکھیں، پولیٹیکل انیشیٹو سیاسی دانوں سے نکل جاتا ہے. گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پچھلے پانچ ہفتے سے کام کر رہی ہے، لیکن کوئی میجر ڈیسیجن نہیں لیا. مثلا ابھی آپ نے ذکر کیا PKLI کا، دیکھیں وہ پنجاب کا سبجیکٹ ہے، پنجاب فیڈرل گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے وہ اپنے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. بھائی وزیر اعظم کو جا کے فیڈرل حکومت کے معاملہ یہ جو 25 تاریخ کو تماشا لگنے والا ہے اس کو ڈیل کریں، وہ پنجاب حکومت پہ چھوڑیں، کیونکہ PKLI جو ہے وہ اس کا تعلق پنجاب حکومت سے، فیڈرل حکومت سے نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ شہباز شریف خود کو ابھی پنجاب کا ہی وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں نا وہ اکیوز کرتے تھے نا عمران خان کو کہ جی انہوں نے پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ رکھا ہے کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوگا. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پھر بھی پنجاب اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا ہے. ابا جان بیٹے جان کا جو کمبینیشن کریٹ کیا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا آئین کا، انتظامات کا، اٹانومی کا تھوڑا سا خیال رکھیں. ہمارے ہاں صوبے جو ہیں نا ایک کانسٹیٹیوشنل اٹانومس اینٹیٹیز ہیں. ہمارے صوبے وہ نہیں ہیں جو افغانستان کے صوبے ہیں، ہمارے صوبے وہ نہیں ہیں جو ایران کے صوبے ہیں، ہمارے صوبے وہ نہیں ہیں جو ٹرکی کے صوبے ہیں. وہ انتظامی صوبے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل صوبے ہیں.
ان کا مقام بہت فرق ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو معاشی بدحالی ہے، دوسری طرف سیاسی بحران ہے، تو حکومت کی ترجیح اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں جو 25 تک ہونے اور 25 کو لانگ مارچ کا اعلان، ٹائمنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اقتصادی ہے، اور یہی وہ چیلنج ہے جو حکومت پچھلے 5 ہفتے میں ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو اس قسم کے جو جھگڑے اور معاملات چل رہے ہیں اور جو سیاستدانوں کی لڑائیاں ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں پاکستان کے اقتصادی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے. لہٰذا اگر یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے، اقتصادی مسائل خراب ہوں گے، اقتصادی مسائل خراب ہوں گے، حکومت کی کارکردگی خراب ہوگی، سیاست آپ کی جو ہے وہ بگڑے گی. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی طرف جانے کا سوچے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے، جب آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک ڈاؤٹ فل کویشچن ہے، تو جہاں تھوڑی بہت بھی جمہوریت ہوتی ہے، معاملات کو کورٹوں میں نہیں لے جاتے، ہر چیز کو کورٹ میں معاملات کو عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں اور عوام سے الیکشن جو ہے وہ کرواتے ہیں. لیکن ہوگا پتہ کیا ہے 25 تاریخ کو؟ ایک تو اٹک کا برج بند ہوگا، جو سٹینڈرڈ بیوروکریسی کے جو طریقے ہیں نا، کہ اٹک کا برج بند کر دو تاکہ پشاور سے آ ہی کوئی نہ سکے. یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے حکومتوں نے، اب بھی کریں گے. باقی جگہ بھی وہی ہوتا ہے، بند کر دو، یہ پکڑ لو، اور میرا خیال ہے کل سے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. یہ بھی ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے. اچھا، کہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں، وہ بات کی بات سٹینڈرڈ طریقہ ہے. اجازت میں بھی آخری وقت میں اجازت بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی سٹینڈرڈ طریقہ نہیں. وہ اجازت جو ہے نا اس وقت دے کے، وہ جو ہے نا اس وقت عمران خان کا پریشر اتنا ہے کہ اس وقت اجازت کی بات نہیں ہے. اس وقت بات اس بات کی ہے کہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے آئیں. اگر تو اس حکومت نے قائم رہنا ہے تو فیصلے کریں، اور اگر فیصلے نہیں کرنے تو الیکشن کرا دیں. اور کوئی راستہ اس کے حل نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کے حالات بگڑ رہے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں ہماری اکانومی کے لیے خراب ہوں گے. اور اکانومی کا سب سے زیادہ نقصان بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا، ان کے پاس یہاں بھی دولت ہے، باہر بھی دولت ہے، وہ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ عوام کا، عام آدمی کا، غریب آدمی کا، جو دہاڑی کرتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ ہمارے سیاستدان رحم کھائیں عوام پہ، وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں. آج جو پنجاب اسمبلی کے ارد گرد ہم نے دیکھا ہے، وہ صرف انا کا جھگڑا ہے. دیکھیے آخری پوائنٹ کہ انہوں نے پھر ایک نوٹس دیا ہے کہ اسپیکر کے خلاف. لیکن مجھے آپ یہ بتا دیجئے پنجاب میں کس پارٹی کے پاس میجورٹی ہے؟ آپ کو 186 ووٹ چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرنے کے لیے چیف منسٹر اسپیکر کے خلاف. 186 تو پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے، 25 تو فارغ ہو گئے نا. 25 کو نکال کے 186 کسی کے پاس نہیں ہے، آپ پھر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑائیاں اگر جاری رہیں گی تو انفارچونیٹلی ملک کا نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، بڑے سیاستدانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. خاور، آج خان صاحب نے نیوٹرلز کو پیغام دیا کہ نیوٹرل ہی رہیں. یہ پیغام کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ٹائم جو 126 دن کا دھرنا تھا، خان صاحب اکیلے نہیں نکلے تھے، طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا، وٹنس کیا سب نے، کہ ان کے کارکنان جمے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. پی ٹی آئی کے کارکنان آتے تھے، رات 9 بجے ایک شو ہوتا تھا، اس کے بعد چلے جاتے تھے. اب حکمت عملی کیا ہوگی، اور کیا عوام، کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے گرمی کی شدت، دھوپ، پیاس سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کافی زیادہ سوالات پوچھ لیے. نمبر 1، ظاہر ہے یہ ذمہ داری عمران خان کے اوپر ہے ایز اے پی ٹی آئی چیئرمین. اگر انہوں نے کال دی ہے، اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، ہر شہر کے اندر، تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کی تیاری پوری ہے. اور اگر لانگ مارچ وہ اگر بندوں کو لانے میں کامیابی نہیں ہوتے تو پھر میرے خیال میں بات ہی ختم ہو جائے گی. اب یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا 25 کو وہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں، اس وقت جو ٹاپ 8-10 ٹرینڈ چل رہے ہیں وہ اسی جو ہے آنے والے جو حقیقی مارچ ہے، ان کا حقیقی آزادی کا مارچ، اسی حوالے سے چل رہے ہیں. دوسری بات ہے نیوٹرل کی. نیوٹرل کے حوالے سے اس وقت جو سٹوری بنیادی طور پر چل رہی ہے اور جس کا سلمان غنی صاحب کو بھی علم ہے، وہ یہ ہے
کہ اس وقت جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں 172 جو لاسٹ جن کا ووٹ ہوا تھا، اس میں ایک ان کے ایم کے جو رکن کا انتقال ہو گیا، وہ بائی الیکشن ہونے ہیں، 2 اس میں کاف لیگ کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، فیڈرل حکومت کے اندر. تو اس وقت جو ہے ہمارے محترم شہباز شریف صاحب یا ان کے جو متحدہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ایشورنسز چاہیے کچھ حلقوں کی طرف سے. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سے حلقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں معاشی تو ہماری حکومت قائم رہے گی، کیونکہ مشکل فیصلے لیں گے، مہنگائی ہوگی، تیل مہنگا ہوگا، قیمتیں اوپر جائیں گی. اس کا ظاہر ہے عمران خان میڈیا پہ جائے گا اور تنقید کرے گا، دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ تو یہ کہتے تھے، ہم آئیں گے تو ملک کے اندر جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. تو جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ ایشورنس مانگ رہی ہے، گارنٹی مانگ رہی ہے کہ ان کی حکومت کو ہے جو آئندہ اگست 2023 تک جو ہے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اور موجودہ جو نمبر گیم ہے اس کو وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. وہاں سے ان کو جواب یہ ملا ہے جناب اعلیٰ ہم پیچھے ہیں، ہم نے آپ کو بھی جو ہے بتا دیا ہے، ان کو بھی سب کو بتا دیا ہے کہ آپ جو سیاست ہے پارلیمان کے اندر کریں، پارلیمان کے اندر آپ کو اگر مسئلے مسائل ہیں تو آپ عدالتوں میں کریں، عدالتیں بھی آزاد ہے، پارلیمان کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا کام کرے، لہٰذا ہمیں اس ساری گیم سے آپ لوگ باہر رکھیں. ابھی جو آرگومنٹ کیا جا رہا تھا نا کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو پہلے بھی ایسا ہو گیا تھا، یہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. 2-3 چیزیں. پہلے پاکستان کے اندر کبھی بھی ایک چلتی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم نہیں کیا گیا، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک کے اندر ایک حکومت کو اس بنیاد پہ نکالا گیا کہ اس نے ملک کی معیشت جو معاشی حالت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آج شوکت ترین کی پریس کانفرنس سن لیں آپ، اعداد و شمار کسی بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے جا کے بات کر لیں کہ ملک کی اکانومی پچھلے 2 سال اس کا GDP گروتھ ریٹ کیا تھا. اکثر ہم بات کرتے ہیں جی قرضے بڑھ گئے، تو وہ جو لون ٹو GDP ریشو ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، وہ بقول شوکت ترین صاحب کے وہ کم ہوئی ہے. یہاں پہ اعداد و شمار اگر اسٹیٹسٹک ڈویژن سے آپ پتہ کریں، جو اکنامک افیئرز ڈویژن سے پتہ کریں، تو وہ یہی بات بتاتی ہے کہ چونکہ آپ کی گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ویلتھ ہے وہ جو ہے وہ اس کا بڑھاوا ہو رہا ہے. کہیں کھڑا کریں، پہلی دفعہ ہوا ہے. شوکت ترین صاحب کہیں کھڑے نہیں ہوتے، ابھی وہ کہتے ہیں معیشت ڈوب گئی ہے. میں آفیشیل بات کر رہا ہوں. سلمان صاحب ایک منٹ بات سن لیں ذرا. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اب سارے کا سارا آرگومنٹ جو درمیان میں آپ توڑ دیتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ 3.5 سال 4 سال جو موجودہ حکومتی پارٹیز ہیں وہ یہ بات کہتے رہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمان ہے یہ دھاندلی شدہ ہے، ریگڈ الیکشن کے ذریعے قائم ہوا ہے. ملک کے اندر واحد حل جو ہے اس وقت انتظامی امور کو بہتر کرنے کا، سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے، وہ واحد حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں. اب وہ اپنی اس ڈیمانڈ سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، لہٰذا یہ بہت سارے جو فرسٹ ٹائم چیزیں ہوئی ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب جو موجودہ حکومت ہے اس پریشر کو برداشت کر پائے گی. رانا ثناءاللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے بہادر ہیں. سابقہ حکومت نے ان کے 4 لانگ مارچ ہوئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، مریم صاحبہ لاہور سے آئیں، مولانا صاحب کراچی سے لے کے یہاں تک آئے، کسی کو روک رکاوٹ نہیں رستے میں ڈالی گئی. اگر میرے خیال میں کسی کے وہم و گمان میں ہے، ذہن میں ہے، مولانا وہ خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح یاسر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ماشاءاللہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کے رکھتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ زور زبردستی کر کے، اور ابھی ہمیں یہ تانا بھی دیا گیا کہ وہ بڑے جو ہے چودھری نثار علی خان صاحب ذرا ظرف والے آدمی تھے تو یہ تو پھینٹی لگائیں گے. ان کو پھینٹی لگانی چاہیے اگر لگا سکتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں رہنی. میں آپ کو جو آج بتا رہا ہوں اس کو لکھ لیجیے گا. میرے خیال میں اس کا فائدہ کسے ہوگا، نقصان کسے ہوگا؟ کیا دھرنے اور لانگ مارچ سیاسی تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ کیا دھرنے اور لانگ مارچ سیاسی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں؟ ایاز صاحب، اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، تب بھی نتائج حاصل نہیں ہو سکے تھے اور تب خان صاحب امپائر کو پکارتے تھے. اب کسے پکاریں گے؟ ہمیں اس کمپیریزن سے نکل آنا چاہیے. اچھا، یہ 2014 نہیں ہے، یہ عمران خان جو ہے یہ 2014 والا نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے. یہ عمران خان جو وزارت عظمیٰ کے اس پہ تھا کرسی پہ، یہ بھی نہیں ہے. اس تبدیلی کے بعد
جو یہاں پہ حکومت کی ہوئی, یہاں پہ ایک بالکل نیا ڈائنامک پیدا ہو چکا ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ اگر بطور وزیر اعظم ایسے کراؤڈز آتے تھے عمران خان کے پاس, یہ جو جواز بن گیا ہے, یہ خامخواہ کا جو ایک کرائسس بحران اس ملک میں کریٹ کیا گیا, اس میں کس کا حصہ تھا؟ سیانوں کا تھا, مین کردار شاید وہاں سے تھا, آگے سے یہ استعمال ہوئے جن سے اب سنبھالا نہیں جا رہا. اس کی پاداش میں, اس کے نتیجے میں ایک عوامی رد عمل آیا ہے, ان طبقات سے آیا ہے جو کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے, جو اپنے اداروں کے خلاف کبھی ایسی نہیں کرتے تھے. یہ نیا پریشر جو ہے یہ جنریٹ ہوئے ہیں, یہ کوئی نارمل پالیٹکس نہیں ہے, تو پرانے ان سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, لیکن سلمان صاحب حکومت تو بڑے فیصلے نہیں کر پا رہی, یہ لانگ مارچ فیصلہ کن ہو پائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حکومت بھی الیکشن چاہتی ہے, پی ٹی آئی بھی الیکشن چاہتی ہے, اور فرق یہ نہیں ہے کہ 1 سال یا 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال کا ہے, فرق صرف مہینوں کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے, اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ اب پولیٹیکل فورسز کے اندر ایسے سنجیدہ لوگوں کی کمی ہے جو ڈائیلاگ بحال کر سکیں یا ڈائیلاگ کو آگے چلا سکیں. باقی جو بات کہی گئی ہے کہ عمران خان نہ یہ 2014 ہے اور نہ 2018 ہے, بات یہ کہ 2014 کی کیفیت کیا تھی اور اس کے بعد خان صاحب کا طرز عمل یا ان کی حکمت عملی کیا رہی ہے. اس وقت جب وہ لوگوں کے پاس جائیں گے, دیکھیں اب وہ امریکی سازش والی بات بیٹھ رہی ہے, لیکن جب الیکشن کا بگل بجے گا نا, پھر ان کے ساتھ اس وقت 3.5 سالہ حکومتی کارکردگی بھی ہے. پھر ہم یہ نہیں بتا سکیں گے لوگوں کو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کتنا مؤثر تھا. اور شوکت ترین صاحب کی ابھی جو بات کی گئی ہے, 2 سال اس حکومت کے گزرنے کے بعد انہی شوکت ترین صاحب نے قوم کو بتایا تھا کہ انہوں نے تو معیشت کا بٹا بٹا دیا اور حفیظ شیخ پہ ذمہ داری دے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں نہ شوکت ترین, نہ حفیظ شیخ, نہ اور کسی یہ جو آتے ہیں IMF سے, جب تک پولیٹیکل فورسز لوگوں کو جواب دینی ہوں گی. بعض ہے کہ لوگ آپ سے توقع لگاتے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ سیاسی تبدیلی پاکستان میں آئے گی, لوگوں کا جینا اجیرن ہوا ہے, لوگوں کے مہنگائی بے روزگاری کی غربت بڑھی ہے, اور اس پہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. الیکشن ہونا ہے, الیکشن ناگزیر ہے, بیٹھ کے بات کر لیں, یہ 2-4 مہینوں کا فرق ہے, الیکشن ہو جائے گا. میں پہلے بھی کہتا تھا خان صاحب کے وقت میں کہ آپ عوام سے رجوع کریں, جب یہاں پر گناہ قرار دیا جاتا تھا, اور 1.5 ماہ پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ کہتے تھے کہ الیکشن کرواؤ. یہ اس طرح الٹ کر کے دیکھ لیں. پوچھے نا مریم کہ الیکشن ویسے آپ نے کرانے ہیں یا جوتے اور پیازوں کے بعد آپ نے کرانے ہیں؟ وہ الیکشن نہیں ہونا جو آپ کرواتے رہے, جن پہ آپ نے کہا کہ سیڑھیاں لگی ہیں, محکمہ زراعت نے ٹکٹیں دی تھی, پھٹے لگے تھے, اور رزلٹس کیسے آئے تھے, وہ الیکشن نہیں ہوگا. انتخابات ہونے, ڈاکٹر صاحب صاف شفاف انتخابات کے کتنے امکانات ہیں, اور خان صاحب کی مطالبات کی منظوری کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیے آپ نے 2 مختلف سوال کیے, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے جن کا دونوں کا جواب دیا جائے. جہاں تک عمران خان کے مطالبات وہ تو بڑے کلیئر ہیں, اور 2014 میں اور میں بیسک فرق یہ ہے کہ 2014 میں گورنمنٹ اتنی ان ایفیکٹو نہیں تھی نواز شریف کی جتنی اس وقت یہ گورنمنٹ ان ایفیکٹو ہے. نمبر 2, اس وقت سیاسی حلقوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے, کوشچن کیا جا رہا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گورنمنٹ چینج کی ہے وہ ایک دانشمندانہ قدم تھا کہ نہیں تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان کی حیثیت میرا خیال ہے 2014 سے زیادہ مؤثر ہے جو اپیل ان کی ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جہاں تھوڑی بہت بھی جمہوریت کی رمق ہو جس نظام میں, وہاں اگر اس قسم کی غیر یقینی صورتحال ہو, وہاں حکومت کو خود ہی الیکشن کے لیے چلے جانا چاہیے, بجائے اس کے کوئی پریشر بلڈ کرے, پھر مجبور کرے, پھر الیکشن کریں, کریڈٹ کسی اور کو جائے. حکومت کو خود ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے. جاتی نہیں نا حکومتیں, اس وقت تک تو اپنے آپ کو بااختیار سمجھتے ہیں. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بات کہتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے. ہر کہتا ہے انصاف ہو, لیکن پاکستان میں انصاف نہیں ہے. ہر کہتا ہے حق کی بات ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ بات بندوں کی نیت سے ہوتی ہے, گفتگو سے نہیں, نیت سے ہوتی ہے, آپ کی سوچ سے ہوتی ہے. اور اگر نیت میں اور سوچ میں خلل ہو نا, تو گفتگو کچھ بھی کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے, تو خبر آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے ہی سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے ملک, لانگ مارچ ہیجانی کیفیت پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جمہوری سسٹم کو کوئی خطرات لاحق ہو جائیں؟ نہیں, جمہوری سسٹم کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر جمہوریت رہے.
بس گزارش اتنی سی ہے کہ سلمان صاحب ذرا جو ہے شہباز شریف صاحب کے کان میں 2 باتیں بتا دیں ان کو جا کے. ایک تو یہ کہ انہیں یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اب آپ چیف منسٹر نہیں ہیں, آپ پرائم منسٹر پاکستان ہے, تو زیادہ وقت اسلام آباد میں گزارا کریں. ابھی بارش بھی ہو رہی ہے, موسم بھی اچھا ہے. صاحب آپ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. لاہور کی سڑکیں, لاہور کے جو پل ہیں وہ جو ہیں شہباز, وہ حمزہ شہباز ان کو دیکھ لیں گے اچھی طرح. وہ ماشاءاللہ کافی مؤثر ہیں, کافی پہناوا بھی ان کا اچھا ہے جس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, بالکل ایک اور بات بھی سلمان صاحب کو ان کے کان میں بتانی چاہیے, یہ دوسرے کان میں, تاکہ ان کو اس میں ڈپلیکیشن نہ ہو جائے. وہ یہ کہ سر عمران خان اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم کر کے گیا ہے, معیشت تباہ, بیروزگاری سب سے زیادہ ہے, قیمتیں آسمانوں کے اوپر ہیں, لوگ پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا رہے ہیں. آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, سر عمران خان کا خود ہی صفایا ہو جائے گا, بس آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, یہ دوسرے کان میں بتا دیں. اگر اس کے بعد بھی وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں یہ کہہ دیں کہ جناب اعلیٰ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے, آپ بہادر ہیں, بولڈ ہیں, ایفیشنٹ ہیں, تو اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر دیں اور فیصلے کریں, اور اس کے بعد جو ہے ساری دنیا کو بتا دیں کہ آپ کتنے بڑے بولے ہیں, پر اتنے بولے بھی نہیں. آپ کی ثابت قدمی کو سلام. اچھا کوئی آپ کیوں یہ آپ نے لوگوں کو اس نے ہیجانی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان تو فارغ ہے, اس کی تو گورنمنٹ نہیں اچھے طریقے سے چلی 4 سال, ملک کے اندر تباہی و بربادی ہے, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے. جو لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں وہ عمران خان کے رومانس میں ہیں, محبت میں ہیں, وہ یاد کرتے ہیں خان صاحب ایک بڑے کرکٹر ہوا کرتے تھے, وہ ذرا ان کے ساتھ ان کو ایک جذباتی لگاؤ ہے ان کا. یہ جب ووٹنگ ہوگی تو لوگ, کوئی بندہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے گا. اس سے جو ہے زبردست صورتحال جو ہے اس وقت, جو سرکمسٹانسل جو میرے ماحول ہے وہ بہترین الیکشن کے لیے تو اپوزیشن, سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومتی پارٹیز کے لیے تو ہو نہیں سکتا. ڈرتے کس بات کی نون لیگ کی ٹکٹ کے مزے جنہوں نے لیے ان سے پوچھ کے دیکھیں. ڈر وہ اس بات سے مریم رہے ہیں, ڈر وہ اس بات سے رہے ہیں کہ جو 6% گروتھ ریٹ ہے نا, ہوا میں نہیں ہے, لوگوں کی جیب میں پیسہ گیا ہے. یہ وہ لوگ آ رہے ہیں اس کے لیے اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب سیاسی عدم استحکام ہے, دوسری جانب معیشت کا برا حال ہے, عوام بے حال ہے. امید کرتے ہیں کہ سیاستدان ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے, اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم پروگرام کریں گے تو معاملات انتشار کی طرف جانے کے بجائے حل کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.